सैनशीन पर तशरीफ फरमा कायदीन मजलिस, उम्मीदवारान मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन बल्दी इंतखाब कंचन बाग वचनराय गुजार, सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी जज़्बात पर्दनशीन माँ और बहनों, बल्दी इंतखाबात का ऐलान हो चुका। इंतखाबी सरगर्मियां का आगाज भी हो चुका और कई उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं और 1 दिसंबर को आवाम अपने हक राय दही के जरिए अपने पसंद के उम्मीदवार को मुंतखब करेंगे और अपना वोट उनके हक में इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबात हिंदुस्तान की आजादी से लेकर आज तक बेशुमार हुए, बहुत सारे हुए और कई उम्मीदवार मैदान में उतरे अपनी किस्मत को आजमाने के लिए, तो कई उम्मीदवार मुंतखब भी हुए और इंतखाबात से कबल सियासी जमातें अपने मंसूर की इजराई के जरिए आवाम से वादे करते हैं और बहुत मर्तबा ऐसे हुआ कि इंतखाबात से पहले वादे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन इंतखाबात वो तयखुनात स्कूल में किसी कोने में पड़े हुए रहते हैं 5 बरस खत्म होने तक। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने कभी कोई मंशूर जारी नहीं किया, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने कोई वादा नहीं किया, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने कभी कोई मैनिफेस्टो जारी नहीं किया। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आज से 62 साल कबल पहले जब उसका हिया हुआ तो उस वक्त जो ऐलान किया था कि मरकज़ सियासी पर जमा करने का, उस पर आज भी अमल कर दिया है। इत्तेहाद का जो पैगाम दिया, उस पैगाम को हैदराबाद से में महदूद नहीं रखा, बल्कि उस इत्तेहाद के पैगाम को शहर हैदराबाद की गलियों से रियासत आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में और फिर तेलंगाना के बनने के बाद तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में उस इत्तेहाद के पैगाम को और मरकज़ सियासी के पैगाम को पहुंचाने में कामयाब हुई। तो फिर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने 62 वर्ष पहले मरकज़ सियासी व इत्तेहाद के नारे के साथ ये भी नारा दिया कि अक़लियतों की और बिलखुसूस मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी को दूर करेंगे। तो 62 साल पहले जो तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए जो मंसूबा बनाया और तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए दारुस्सलाम को जब हासिल किया, तो सबसे पहला अगर कुछ काम किया था तो एक स्कूल का संग बुनियाद रखकर एक स्कूल का आगाज दारुस्सलाम में किया था और उसके बाद ITI इंस्टीट्यूट को कायम किया, OSC इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसकी इमारत आज भी दारुस्सलाम में मौजूद है। तो अपने तालीमी इस मिशन को न सिर्फ जारी रखा, बल्कि ये ऐलानात
62 سال پہلے مرحوم صدر فخر ملت علیہ الرحمٰن نے جو دیے تھے، ان اعلانات اور ان وعدوں کو پورا کرنے کے لیے آج بھی 62 سال کا عرصہ گزر چکا، لیکن مجلس اسی راستے پر چل رہی ہے۔ تعلیمی اداروں کا جال، میڈیکل اور انجینئرنگ کالج، MBA و MCA کالج، BSc نرسنگ کالج، آرکیٹیکچر کالج، بزنس مینجمنٹ کالج، ہاسپٹل مینجمنٹ کالج، فارمیسی کالج، فارما ڈی کالج، بی فارما کا کالج، پھر اس کے بعد فزیوتھراپی کا کالج، یہ تعلیمی میدان کی یہ سرگرمیاں اور یہ ساری تعلیمی سرگرمیاں سالہ ملت علیہ الرحمٰن کی زندگی میں ہوئی، اور آج بھی نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا کے کونے کونے میں مجلس اتحاد المسلمین کے چلائے جانے والے تعلیمی اداروں سے فارغ ہونے والے ڈاکٹر ہیں، انجینئرز ہیں، MBAs ہیں، MCAs ہیں، فارماسسٹ ہیں، آرکیٹیکچر ہیں، فزیوتھراپسٹ ہیں، نرسز ہیں، جو ساری دنیا میں آج برسر روزگار ہیں اور فخر سے کہتے ہیں کہ میں دکن کالج آف میڈیکل سائنسز کا اسٹوڈنٹ ہوں، یا دکن کالج آف انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں، یا پھر دکن کالج آف مینجمنٹ کا اسٹوڈنٹ ہوں، یا پھر دکن کالج آف فارمیسی کا اسٹوڈنٹ ہوں، یا پھر دکن کالج آف آرکیٹیکچر کا اسٹوڈنٹ ہوں، یا دکن کالج آف فزیوتھراپی کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو یا پھر دکن کالج آف نرسنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ آپ غور کریے، یہیں پر ہمارا سفر ختم نہیں ہوا۔ فخر ملت علیہ الرحمٰن نے ایک اور نعرہ بھی دیا تھا اور کہا تھا کہ صحت کے میدان میں ہمارے دواخانے ہوں گے، اور 62 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی آج بھی صحت کے میدان میں مجلس اتحاد المسلمین کی غیر معمولی سرگرمیاں اور غیر معمولی کامیابیوں کو دنیا دیکھ رہی ہے، شہر حیدرآباد دیکھ رہا ہے، OSC ہاسپٹل کی وہ شان، وہ شوکت، وہ عمارت، وہ وسیع تر میدان اور اس میں اور اضافہ ہوتے ہوئے عمارتوں کو دنیا دیکھ رہی ہے۔ اسرا ہاسپٹل جو آج سے 8-10 سال پہلے قریب 10-20 ہزار اسکوائر فٹ پر تھا، آج وہ اسرا ہاسپٹل 4.5 لاکھ اسکوائر فٹ کے رقبے پر تعمیر ہو کر ایک بلند عمارت کھڑی ہے، جہاں پہ ہزاروں بیماروں کا علاج ہوتا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے اپنا ہی آگے فخر ملت علیہ الرحمٰن نے یہ بھی کہا تھا کہ اقلیتوں کی اور بالخصوص مسلمانوں کی معاشی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ تو مجلس اتحاد المسلمین نے اپنی سیاسی جدوجہد کے ذریعے کام کیا، مائنورٹی فائنانس کارپوریشن کا قیام عمل میں لایا، اور اس فائنانس کارپوریشن کے قیام کے بعد ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کی امداد ہوئی، کاروبار میں، اسکل ڈیولپمنٹ میں، کئی چیزوں میں مائنورٹی فائنانس کارپوریشن کی وجہ سے کام ہوا، اور ہماری سیاسی طاقت کا نتیجہ تھا کہ وقت کے حکمران چاہے کوئی بھی ہو، تاریخ اور مورخ کا قلم آزاد ہوگا تو وہ ضرور یہ کہا کہ ہندوستان میں کسی سیاسی جماعت نے اتنا غیر معمولی کام نہیں کیا جو کام مجلس اتحاد المسلمین نے ایوان اسمبلی میں اپنے مدلل بحث و مباحث اور حکومتوں کو مجبور کیا ان کے مسائل کو نہ صرف سننے پر بلکہ عمل کرنے پر۔ حکومت سے ہم نے یہ کام کروایا تو ہم نے اپنے طور سے دارالسلام کوآپریٹو بینک کا قیام عمل میں لایا، جس کے ذریعے ہزاروں نہیں لاکھوں غریب مستحقین مسلمان اور غیر مسلم بھی دارالسلام بینک سے استفادہ ہوتا ہے۔ کوئی گھر کا قرض لیتا ہے، کوئی کاروبار کا قرض لیتا ہے، کوئی تعلیم کا قرض لیتا ہے، کوئی بچی کی شادی کے لیے قرض لیتا ہے،
اور خیر اس حقیقت سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ آج سے 10-15 برس میں کتنے بینک ڈوبے، کتنی بڑی بڑی بینکیں ڈوبی، آسن ڈوبی، سعید بھائی الفلاح، واسوی بینک اور کئی بینک آج بھی اخبار میں دیکھتے ہیں، چار مینار بینک، کئی بینک، کئی انسٹیٹیوشن جو بینکنگ کے سیکٹر میں ہیں وہ ڈوب گئے اور لوگوں کا پیسہ ڈوبا، لیکن مجلس اتحاد المسلمین کے زیر نگرانی چلنے والے دارالسلام کوآپریٹو بینک ڈوبا نہیں بلکہ اس کی شاخیں بڑھتی گئیں، پھیلتی گئیں، اور دارالسلام بینک جو صرف دارالسلام میں تھا اس کی شاخیں آج اویسی ہاسپٹل میں ہے، اس کی شاخ آج اسرا ہاسپٹل میں ہے، اس کی شاخ ملک پیٹ میں ہے، اس کی شاخ کولی چوکی میں ہے، اس کی شاخ صنعت نگر میں ہے، اس کی شاخ ستر گٹی میں ہے، اس کی شاخ حسین ینم میں ہے۔ اب ہماری کوشش ہے کہ دارالسلام کوآپریٹو بینک کو اور اس کے شاخ کو ہم ریاستیں تلنگانہ میں اور دوسرے مقامات پہ ہو سکا تو نظام آباد لے جائیں، اور اگر اس کے بعد اگر ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ مہاراشٹر کے بھی اضلاع میں بھی آپ کو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین نے کام کیا اور 62 سال پہلے اپنے اہلیہ کے وقت جو وعدے کیے تھے آج بھی ان وعدوں پر ان مقاصد کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے اور اس راستے سے نہیں ہٹی جس راستے پر فخر ملت علیہ الرحمٰن نے ہم کو چلنے کی نصیحت و تاکید کی تھی، اس راستے ہم نہیں ہٹے جس راستے سالار محترم علیہ الرحمٰن نے ہم کو تاکید کی تھی کہ اس راستے سے چلنا اور اسی راستے پر کام کرتے رہنا، اور آج بھی مجلس اتحاد المسلمین فخر ملت علیہ الرحمٰن کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہی ہے تو سالار ملت علیہ الرحمٰن کے بتائے ہوئے سمت میں آگے بڑھ رہی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین انتخابی میدان میں اپنے اہلیہ کے 4 برس کے بعد آغاز کیا تو پہلے بلدی انتخابات کو لڑ کر کیا۔ سالار محترم نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا تو بلدی انتخابات لڑ کر بلدیاں میں داخل ہو کر کیا۔ بلدیہ کے الیکشن کی اہمیت ہوتی ہے اور آج بھی یہ الیکشن اہمیت کے الیکشن ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین اگر یہ انتخاب لڑ رہی ہے تو کسی پر تنقید کر کے یہ انتخاب کو نہیں جیتے گی۔ مجلس اتحاد المسلمین کسی کو برا بھلا کہہ کے یہ انتخاب نہیں لڑ رہی ہے، نہ جیتے گی۔ مجلس اتحاد المسلمین کسی کی کردار کشی کر کر یہ الیکشن کو نہیں لڑے گی، نہ جیتے گی۔ مجلس اتحاد المسلمین کسی پر بہتان لگا کر یا الزام تراشی کر کر انتخاب نہیں لڑے گی، نہ جیتے گی۔ مجلس اتحاد المسلمین اگر یہ الیکشن لڑے گی تو اپنے کام کے بنیاد پہ لڑے گی اور آنے والے گھر میں کیا کام کرے گی یہ بتا کر لڑے گی۔ مجلس اتحاد المسلمین پر تہمت لگانے والوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا کیا، آپ نے کیا دیا؟ کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں دیا۔ اگر دیا تو صرف جھوٹے پروپیگنڈے، جھوٹے الزامات، تہمت، کردار کشی اور جو منہ کو آیا بولتے رہے، بولنے والے بولتے رہے، لیکن ہمارا قلب اتنا وسیع ہے کہ ہم نے بولنے والوں کو بھی معاف کیا، آنے والوں کو بھی کرے ہم اپنی ذات کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں، ہم اپنی شخصیت کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں۔ ہماری لڑائی، ہماری محنت، ہماری جدت ہے اللہ کی رضا کے لیے ہے اور اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی
امت کی خدمت کے لیے ہے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے۔ دنیا اس کو سمجھے یا نہ سمجھے، دنیا ہمارے خدمات کا اجر دے یا نہ دے، ہم دنیا کے لیے نہیں، اپنی آخرت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے حبیب کے امتیوں کی خدمت کے لیے کام کرتے رہے ہیں، کر رہے ہیں، اور روز قیامت تک جب تک مجلس اتحاد المسلمین قائم رہے گی، اسی طریقے سے کام کرتے رہے گی اور اس عمل سے کبھی دور نہیں ہٹے گی، نہ اس عمل کو فراموش کر دے گی۔ دنیا میں کئی لوگ آئے اور چلے گئے۔ لوگ جب کوئی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی اچھائیوں کو گن کر اس کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اس کے اچھے باتوں کو یاد کرتے ہیں، اس کے اچھے کام کو یاد کرتے ہیں، روتے ہیں اس کے رخصت ہونے پر، تھوڑے دن تک روتے ہیں، تھوڑے دن تک یاد بھی کرتے ہیں، کوئی اگر بہت اچھا رہا تو کچھ برس تک یاد کرتے ہیں۔ لیکن دنیا کی بھاگ دوڑ ایسی ہے، ہر انسان کو اپنی روزی کے لیے، روٹی کے لیے بھاگنا ہے، اپنے گھر کی فکر کرنا ہے، اپنے بیوی بچوں کی پرواہ کرنی ہے، اپنے ضرورتوں کی تکمیل کے لیے جدوجہد کرنا ہے، تو کیا کرے انسان؟ ایک وقت کے بعد اس اچھے انسان کو ہم بھلا دیتے ہیں۔ لیکن وہ انسان جو اچھے عمل کے ساتھ، اچھی باتوں کے ساتھ، اچھے کام کے ساتھ اگر کوئی بڑا کام، بڑی عمارت بنا کر چلا جاتا ہے تو دنیا سے تو وہ رخصت ہو جاتا ہے، لیکن اس کا کام اس کے نام کو اس کے مرنے کے بعد بھی زندہ رکھتا ہے۔ اور یہی ہے فخر ملت علیہ رحمان، آج اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن احیاء مجلس کا جو کام انہوں نے کیا، جب تک مجلس قائم و دائم رہے گی اور روز قیامت تک مجلس رہے گی، مجھے یقین ہے تو اس دن تک دنیا فخر ملت علیہ رحمان کو کبھی نہیں بھلائے گی، کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ سالار محترم آج اس دنیا میں نہیں، لیکن سالار محترم کے کیے ہوئے کام و کارنامے آج بھی یاد کیے جاتے ہیں۔ جب کبھی کوئی بھی اویسی ہاسپٹل سے گزرتا ہے تو دیکھ کر دل سے پکارتا ہے کہ یہ دیکھو، یہ میرے سالار کی بنائی ہوئی عمارت ہے، یہ دواخانہ ہمارے سالار نے بنایا تھا، صلاح الدین اویسی نے بنایا۔ لوگ جب دارالسلام کو آتے ہیں تو دیکھ کر کہتے ہیں، ارے یہ وہی دارالسلام ہے جس کو عبدالواحد اویسی اور سلطان صلاح الدین اویسی نے حاصل کیا۔ کام رہ جاتے ہیں۔ تو میں آپ سے بتانا یہی چاہتا ہوں، کل کے دن میں بھی مر جاؤں گا، اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اگر میرے کام کچھ اچھے تھے تو لوگ ضرور میری موت پر روئیں گے۔ اگر میں نے کچھ اچھا کیا، عوام کے دلوں میں اگر میں نے کچھ جگہ بنائی، تو شاید کچھ لوگ میرے جنازے میں شریک بھی ہو جائیں گے۔ اگر میں نے واقعے میں مدد کی ہے کسی غریب کی، تو شاید اس غریب کی آنکھ سے آنسو ٹپک پڑیں گے میری موت پر۔ شاید لوگ کچھ تعداد میں میرے آخری سفر میں کھانا بھی دے دیں، لیکن تھوڑے دن بعد مجھے بھی بھلا دیں گے۔ انسان کی فطرت ہے کہ انسان کی ضروریات و زندگی کی مجبوریات ہوتی ہے، ضروریات کریں گے لیکن آہستہ آہستہ بھلا دیں گے۔ لیکن وہ کام جو اکبر الدین اویسی نے کیا، وہ کام میرے مرنے کے بعد بھی میرے نام کو زندہ رکھیں گے۔ اور وہ ایک کام ان گلیوں میں ادھر پیچھے 7 منزلہ جو بلند عمارت ہے جو کھڑی ہے، جب تک یہ عمارت کھڑی رہے گی، لوگ اس عمارت کو دیکھیں گے اور کہیں گے کہ ایک وقت قائد عمارت تھا، ہمارے حسین نے ایک MLA تھا، اس کا نام اکبر الدین اویسی تھا۔
से दौलतमंद इंसान ने कौन सी दौलत को लेकर इस दुनिया से गए। दुनिया के अमीर तरीन आदमी का नाम निजाम दखन था, तो वो भी जब मरे तो क्या अपने साथ अपनी दौलत लेकर गए। कई बादशाह इस दुनिया से रखत हुए, तो क्या कोई अपनी दौलत को लेकर गए। अगर मैं भी मरूंगा तो क्या अपने साथ अपनी दौलत को ले जा सकूंगा? नहीं। अल्लाह मुझे जो भी देता है मैं उन गरीबों में बांटता हूं, जिनकी वजह से दौलत मिली, जिनकी दुआओं से दौलत मिली, उनका हक मेरी दौलत पे पहला है, ये समझकर उनकी दौलत उन्हीं को लौटाता हूं जिनसे मुझे दौलत मिली है। अपनी औलाद, अपने घर को सबसे आखिर में देता हूं अगर कुछ बच जाती है। ये अमल है। मैंने असेंबली इलेक्शन में वादा किया था कि हाफिज बाबा नगर में एक और स्कूल बनाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल करम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका, औलिया अल्लाह की दुआएं कि उमर कॉलोनी में हम जमीन लिए थे और 8-10 दिन पहले, 8 दिन पहले हमने वहां पर भी एक और स्कूल का संग बुनियाद नकीर मिल्लत सदर कदीम मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मौजूद ने पार्लियामेंट के हाथों में के जरिए हमने संग बुनियाद की तकरीब मुनक्किद, और आज वो भी स्कूल बनेगा इंशाअल्लाह 1-2 साल में इंशाअल्लाह। और मेरे मरने के बाद ये स्कूलों में जो काम आज हो रहा है वो काम मेरे मरने के बाद भी जारी रहेगा, ये रुकेगा नहीं। ये जो एक स्कूल जो चल रहा है, 1300 बच्चे इसमें ज़ैर तालीम हैं, और पूरे जो स्कूल है, आपको याद दिलाऊं कि 99 में जब इंतखाब लड़ा तो मेरा वादा था एक स्कूल बनाऊंगा। नशेमंद नगर में एक स्कूल बना दिया। चाहता तो कह सकता था कि एक वादा था, हो गया खत्म, लेकिन अकबर ओवैसी ऐसी जिंदगी जीने का हायल नहीं, झूठ और फरेब की जिंदगी नहीं जीता। अकबरुद्दीन ओवैसी बेशक गुनहगार है, बहुत गुनाहों में है, गुनहगार है, लेकिन अल्लाह की रहमानियत पर मुझे यकीन है कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ करेगा। लेकिन मैं अपने वादों को भुलाने वाला और आवाम के एहसान को भुलाने वाला एहसान फरामोश नहीं हो। जब तक जिंदा हो एक एक फर्द वाहिद के एहसान को याद करो, कभी उस एहसान को नहीं भूलूंगा जो हाथ मेरे हयात के लिए उठे थे, दुआएं कर रहे थे, उस एहसान को कभी नहीं भूल सकता। वो ऐसी हॉस्पिटल के मैदान में खड़े हुए चिलचिलाती हुई धूप में नारा कतार रोने वाले हाथ उठाकर मेरी हयात के लिए दुआ करने वालों के एहसान को मैं नहीं भुला सकता। वो केयर हॉस्पिटल में 5-5, 6-6 दिन तक केयर हॉस्पिटल के सामने बैठ गए, वहीं पे नमाज, वहीं पे इबादत, वहीं पे सोते रहे कि बस बताने अकबर ओवैसी की कैसी हयात है, सेहत कैसी है, उनकी हालत कैसी है, उसके लिए दुआ करते रहे। क्या मैं उन एहसान को भूल जाऊं? खड़ा बैठकर मेरी मां और बहनों रोने रखे मेरी हयात के लिए, क्या उस एहसान को भूल जाऊं? मासूम बच्चों ने दुआएं की अपने नन्हे मुन्ने हाथों को उठाकर, तो क्या उस एहसान को भूल जाऊं? अरे वो दुआएं नहीं होती तो शायद मैं जिंदा नहीं होता, यहां पे खड़ा नहीं होता, आज से मुखातिब न होता, और शायद ये काम न किया होता। अरे अकबरुद्दीन ओवैसी खबरदार है हर उन दुआ करने वाले मेरे भाई का जिसने मेरे लिए दुआ की। पूरी जिंदगी की कमाई अपनी दौलत में अगर लुटा दो, अपने और अपनी आल औलाद के जिस्म की चमड़ी को भी निकाल कर
اگر آپ کے خطوں کے نظر کر دوں تب بھی میں آپ کے دعاؤں کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ یہ میرا ایمان ہے۔ احسان کروانے والے کا نام اکبر الدین اویسی ہے، کبھی احسان کو نہیں بھولتا۔ یہ بہت بڑا احسان آپ نے کیا۔ حالیہ عرصے میں آپ نے دیکھا کہ کیسے حالات ہوئے۔ پہلے تو ملک معاشی بدحالی کا شکار تھا، پریشانی تھی، لوگ بے روزگار تھے، لوگ دانے دانے کو محتاج ہیں، ہندوستان کی اکانومی معیشت تباہ ہو رہی ہے، روپیے کی قدر گر رہی ہے، پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، ڈیزل مہنگا ہو رہا ہے، سلنڈر مہنگا ہو رہا ہے، ہر جگہ پہ افراتفری کا عالم ہے، لیکن وقت کے حکمرانوں کو ملک کی معیشت کی فکر نہیں، گرتے ہوئے روپیے کے قدر کی فکر نہیں، بڑھتی ہوئی مہنگائی کی فکر نہیں، بے روزگار بھٹکنے والے نوجوانوں کی فکر نہیں، گریجویٹ بے روزگاروں کو نوکری دینے کی فکر نہیں، صرف نفرت کی بنیاد پر اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے نفرت انگیز باتیں، نفرت انگیز تقاریر کرتے تھے اور اس ملک کو بانٹتے تھے۔ اور پھر وہ بدحالی، وہ پریشانی کم نہیں تھی کہ دنیا میں کورونا وائرس نام سے بیماری آئی، اور اس کے آنے کے بعد ساری دنیا کی معیشت تباہ برباد ہو گئی، ساری دنیا میں کمپنیاں بند ہونے لگیں، صنعت کام کی صنعتیں بند ہونے لگیں اور صنعت ڈوبنے لگی، لوگ بے روزگار ہونے لگے۔ کون ہم لوگ ہندوستان میں بے روزگار ہوئے؟ کیا آج اس ہندوستان کے حکمرانوں کو فکر ہے؟ کورونا کی طرف سے آنے والی معاشی بدحالی کو مستحکم کرتے ہوئے نہیں، راستے نکالنے کی کوئی جدوجہد ہے، کوئی فکر ہے، کوئی منصوبہ ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ اگر کچھ ہے تو پھر نفرت انگیز مجلس ویسا، وہ اسد اویسی ویسا، وہ اکبر اویسی ایسا، وہ یہ بولا وہ بولا۔ ارے چھوڑ دو، مجلس خراب ہے، ہم خراب ہے، ارے ہماری خرابی کو چھوڑو، ملک کی خراب معیشت کی فکر کرو، ملک کے بے روزگاروں کی فکر کرو، ملک کی ترقی کی فکر کرو، ملک کے گرتے اور روپیے کی فکر کرو، لیکن ان کو اس کی فکر نہیں ہے، ان کو اس کی فکر نہیں ہے۔ جی ایس ٹی کے بقایا ریاستوں کو دے گا تھا، نہیں دیے۔ ایوان اسمبلی میں جی ایس ٹی کی بل آئی تھی، جی ایس ٹی کی بل کی مخالفت مجلس اتحاد المسلمین نے کی۔ میں نے تقریر میں کہا کہ نہیں، یہ جی ایس ٹی کی بل کی تائید مت کرو، تو ہمارے چیف منسٹر صاحب بولے نہیں اکبر صاحب آپ کو نہیں معلوم۔ ہاں نہیں معلوم، اب تو مان رہے بی جے پی کے نام پر۔ پہلے سن لیا ہوتے ہماری بات کو۔ یہی تو فرق ہے نا مجلس اور مخالفین مجلس میں۔ مجھے سالار کی وہ بات یاد آتی ہے کہ سالار کہا کرتے تھے کہ مجلس اور مخالفین مجلس میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ مخالفین مجلس اس وقت بارش کی گواہی دیتے ہیں جب بارش کے بوندیں ان کے جسم کو بھگوتی ہیں، لیکن مجلس ہوا میں بو سونگ کر کہتی ہے کہ بارش ہونے لگی۔ ہر معاملے میں تائید، اس میں بی جے پی کی تائید، اس میں بی جے پی کی تائید، نوٹ بندی میں بی جے پی کی تائید، جی ایس ٹی میں بی جے پی کی تائید، ہم تو مخالفت کرتے رہے۔ اور آج کیا بول رہے ہیں؟ ہم سے زیادہ بی جے پی کے مخالفینوں بنے پڑے۔ یہی تو فرق ہے۔ بہرحال کورونا وائرس کووڈ آیا، اس وقت بھی اکبر الدین اویسی گھر میں نہیں بیٹھا۔ دنیا جانتی ہے 9 مہینے میں ایک دن بھی میں گھر میں نہیں رہا۔ مارچ کے مہینے سے لے کر اس نومبر کے آخری تک اکبر الدین اویسی میدان میں ہے۔
ہوا، کبھی اناج کی تقسیم کے ذریعے لاریوں کے اناج میں نے روانہ کیے ایم ایم کالونی میں، بندہ گڑے میں، فاطمہ اویسی KG2 PG کے کیمپس میں 1 لاکھ راشن کے کٹس ہم نے تقسیم کی، 1 لاکھ پکا ہوا کھانا رمضان میں روزہ داروں میں تقسیم کیا، 1 مہینے کا راشن 10 دینی مدرسوں کو روانہ کیا میں نے، 10 دینی مدرسوں کو، اور پھر کئی خانقاہوں میں، کئی درگاہوں میں کئی راشن کے لاریاں بھیجی میں نے درگاہوں میں مدد کے لیے۔ پھر اس کے بعد رمضان میں مساجدیں بند تھیں، کئی حفاظ جو تراویح پڑھاتے تھے اور مساجد میں ان حفاظ کو تراویح پڑھانے پر کچھ معاوضہ مل جاتا تھا، مساجدوں کے بند ہونے سے حفاظ پریشان تھے، تو حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے کے 250 حفاظ کو 1500 روپئے کی امداد بھی ہم نے پہنچائی۔ پرانے شہر کے جتنے چھوٹے ویڈیوگرافرز تھے، شادی خانے بند ہونے کے بعد وہ پریشان تھے، تو ان ویڈیوگرافرز کی بھی ہم نے مدد کی، اور پھر جتنے پرانے شہر کے چھوٹے چینلز چلاتے ہیں وہ لوگ بھی پریشان تھے، ان کی مدد کی، صحافیوں کی مدد کی، اور وہ لوگ جو یہاں پر یوپی، بہار، بنگال، جھارکھنڈ سے آئے تھے، ہزاروں راشن کے کٹ ان کو بھی تقسیم کیا، ان کو بھی ان کے گھروں تک پہنچایا، اور پھر وہ اپنے گھروں کو جانا چاہتے تھے تو ان کے گھروں کو جانے کا انتظام بھی ہم نے کروایا۔ اس بات سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم سے تنقید کرنے والوں، کہاں تھے تم جب ضرورت کی؟ ارے صرف یہ نہیں تھا، 12 کروڑ روپیہ صرف ہوا اویسی واسرا ہاسپٹل میں، نئے وینٹیلیٹر، نئے مانیٹر، نئے ہائی فلو نیزل کینولا، نئے انفراسٹرکچر کو، ایریا کو، نئے آکسیجن بیڈز کو بنایا، اور لوگ کہتے ہیں کہ کووڈ کا علاج نہیں ہوا۔ ارے پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو آ کے دیکھ سکتا ہے، قریب 500 کووڈ کے پیشنٹوں کا علاج اویسی واسرا ہاسپٹل میں ہم نے کیا، اور ایک کووڈ کے پیشنٹ کا بل ایوریج 1.5 سے 2 لاکھ، 1,20,000 میں ہم نے علاج کیا، اور دوسرے دواخانوں میں 8 لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ روپیہ لوٹا گیا۔ کیا ہم لیے پی پی کٹس نہیں تھے تو بابا نگر کے اسکول میں، ریاست نگر کے اسکول میں، پھول باغ کے اسکول میں، نشمل نگر کے اسکول میں جو ہمارے سوئنگ سینٹر کی جو بچیاں ہیں، 100 خواتین کو روزگار پر لگا کر پی پی کٹ ہمارے اسکول میں بنا کر ہم نے اویسی واسرا ہاسپٹل میں انتظام کروایا، اور اس کا پیسہ بھی ان خواتین کو ہم نے دیا۔ کیا کسی نے کام کیا؟ ارے آج الزام لگاتے ہیں طوفان، اور یہ کووڈ میں اس بابا نگر کی کئی لوگ گواہ دیں گے میری بات کا، فقیر ملا کی درگاہ کی محفوظ آراضی کی زمین کو میں نے حاصل کی تھی، اور وہ زمین کو حاصل کرنے کا نتیجہ کہ 400 سے زائد کووڈ کے پیشنٹوں کی تدفین فقیر ملا کے قبرستان میں ہوئی، اور اس قبرستان میں قبروں کو کھولنے سے لے کر میتوں کو خبروں میں اتارنے کا کام بھی اکبر الدین اویسی اور اس کی ٹیم نے کیا۔ کئی جنازوں کو، کئی میتوں کو لوگ ایسے چھوڑ کے بھاگ گئے، ہم نے ان جنازوں کی نماز پڑھائی، ان کا غسل دیا، کفن کا انتظام کیا، اور اس کے بعد ہمارے لوگ نے ان کو خبروں میں اتار کے مٹی ڈالی۔ جے سی پی سے قبور کھود رہے تھے تو جے سی پی والا ہاتھ گیا، خبر کھودنے والوں کو لے کر آئے۔
ارے ہم کام کرتے ہیں، کیا کسی نے کیا ہے اتنا کام؟ اس کے بعد بھی نظام، صنعتیں بند ہو گئی، دکانیں بند ہو گئی، روزگار چلے گئے، گھروں میں محدود ہو گئے لوگوں نے بڑے بڑے صنعتکاروں نے اپنے بجٹ میں کٹوتی لائی، کمی لائی، کئی لوگوں کو نکال دیا، پیسوں کا خرچ کرنا بند کر دیا۔ لیکن اکبر الدین اویسی کا پیسوں کا خرچ کرنا کبھی اتنا نہیں ہوا جو کووڈ کے پیریڈ میں ہوا۔ 6.5 کروڑ روپئے، 6.5 کروڑ روپئے، کیا کوئی معمولی رقم؟ آپ غور کریے۔ پھر اس کے بعد اللہ کی مرضی، بارش ہوئی، طوفان آیا، 117 برس میں ایسی بارش نہیں ہوئی۔ تو گیانی جو آئی تھی 15 سینٹی میٹر، لیکن یہ حالیہ بارش 29 سینٹی میٹر کی بارش ہوئی، اور بارش کے بعد تباہی و بربادی آئی۔ لیکن میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، 2 بارشیں ہوئی تھیں، 2 ہوئی تھی نا، ایک پہلے ہوئی، پھر ایک دن کے بعد اور ایک بار ہوئی۔ پہلی جب بارش ہوئی تو کیا بابا نگر ڈوبا ہوا تھا؟ نہیں تھا۔ کیا پانی تھا؟ نہیں تھا۔ دوسری بارش میں بھی بارش کا پانی گھروں میں داخل نہیں ہوا، تالابوں کے ٹوٹنے کا پانی گھروں میں داخل ہوا۔ اگر تالاب نہیں ٹوٹتے تو شاید اکبر الدین اویسی کو رات میں آ کر ان گلیوں میں پھرنے کی، پانی میں گھومنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بول رہے اس طریقے سے، کیا میں حق نہیں کہہ رہا ہوں؟ وہ تباہی اور بربادی ہوئی۔ رات میں 1 بجے گرم شیروں کا تالاب ٹوٹا، کیا میں 1 بجے آپ کے درمیان میں نہیں تھا؟ کیا رات بھر آپ کے درمیان میں نہیں تھا؟ اپنے جیسی پیاں لگوایا، وہ شادی خانے کے پاس آٹوز بھے کر آ گئے، بھے کر آنے کی وجہ سے وہ نالے میں پانی کا بہاؤ کم ہو گیا، تو ہم آٹوز کو نکالنا چاہ رہے تھے، لیکن پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ جے سی بی کو لے کر چلا جا رہا تھا۔ تو 2 جے سی بیوں کو ہم وہاں لائے، اور دوسرے 2 اور 3 جے سی بیوں کے ذریعے ان 2 جے سی بیوں کو بہنے سے روکا، 5 جے سی بیوں کا استعمال کیا، 2 جے سی بیوں سے آٹوز کو نکالا، اور جو کچرا پھنسا تھا اس کو نکالا، اور دوسرے جے سی بیوں سے سہارا۔ اگر وہ پانی وہ آٹوز کو نہیں نکالتے تو نہ جانے کیا تباہی ہوئی۔ ارے ہماری نیت میں سچائی تھی، بے ایمانی نہیں تھی۔ اگر ہم بے ایمان ہوتے، ہماری نیتوں میں سچائی نہیں ہوتی، تو خدا نخواستہ 100-200 لوگوں کی موت ہو جاتی تھی۔ پانی کا اتنا تیز بہاؤ ہوتا۔ کیا ہمارے لوگ دوڑتے ہوئے گھروں کو خالی نہیں کرے؟ کیا جانوں کو ہم بچانے میں کامیاب نہیں ہوئے؟ ارے ہم نے کام کیا، رات بھر رہے، اور خیر اس کے بعد کتنی گندگی تھی، کتنا کیچڑ تھا، کتنے جھاڑ تھے، کتنے بیل تھے، کیسی وہ کٹرنا یا کچھ نام مچھلی کا چلنے کا ایسی کانٹے تھی پیروں کو، میرے پیروں میں ریش آ گیا۔ آدھا دن میں آئی وی لگا کر تھا، ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی صحت خراب ہے، یہ آئی وی کی وجہ سے آپ کے جسم میں زہر بھی آ سکتا ہے، سامنے آ گئے ہیں، کیچڑ ہے، لیکن ہم نے پرواہ نہیں کی۔ میں جانتا تھا کہ میں زیادہ کچھ نہیں کر سکتا ہوں، لیکن بس میری بھائی کی، میری بہن کے گھر تک پہنچ کے میں دلاسا دے دوں تو بس وہی کافی ہے سمجھ کر جاتا تھا، ان کو وطن آدھا کہتا تھا کیا پریشان نہ ہو، میں زندہ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس سے شروع ہوا۔ میں نے کہا نہیں کیا، 33 آئٹم کی کٹ تھی، ہاں میری نیت تھی ہر متاثر کے گھر تک پہنچا دی، کوئی چھوٹ گئے ہیں، اور وہ لوگ بھی چھوٹے ہوں جن کے پاس ہوتا رہے کارڈ نہیں۔
لیکن میری نیت تو ہر ایک تک پہنچانے کی. 33 آئٹموں کی فہرست کے ساتھ ہم نے کام کیا. کتنا کام کیا آپ کے سامنے ہے. پھر آج 8,000 خاندانوں کو راشن تقسیم کیا آپ کے سامنے ہے. بریڈ اور دودھ تقسیم کیا آپ کے سامنے ہے. اور پھر یہاں موجود ہے ہمارے ابتدائی کے صدر. کئی فریج بنائے, کئی چولہے بنائے, کئی واشنگ مشین بنائے آپ کے لیے. کیا نہیں بنائے؟ 5.5 لاکھ روپیہ دیا. پھر میڈیکل کیمپ کیا. کیا جب تک طوفان آ کر 5 دن تک کیا اسکول میں میڈیکل کیمپ نہیں تھا؟ کیا مفت دوائیاں نہیں دی ہم؟ ارے ہم نے کام کیا, پورے اخلاص کے ساتھ کام کیا. ان 9 مہینے میں 11.5 کروڑ روپئے کا صرفہ آیا ہے. اکبر الدین اویسی مسکراتے مسکراتے اپنی غریب مصیبت زدہ پریشان حال عوام کے نظر کر دی, ان پر خرچ کر دیا, ان کی مصیبتوں کو دور کرنے کا کام کیا. کرانہ اسٹور کو بھی دیا, بے شک جن کے شادیوں کا سامان ہے گیا ان کو بھی دیا. بے شک میں یہ نہیں کہوں گا کہ جتنا نقصان ہوا سب میں نے ادا کیا. ارے پھول نہیں, پھول کی پنکھڑی دینا میری نیت تھی, وہ تو میں نے. بروٹین اویسی صرف جذباتی تفاریح نہیں کرتا. جب میں مر جاؤں گا تو دنیا مجھے میرے تفریح کے لیے یاد نہیں کرے گی. جب میں مر جاؤں گا تو دنیا میرے اسکولوں کی وجہ سے مجھے یاد کرے گی, میرے ذاتی کام کی وجہ سے مجھے یاد کرے گی, میرے ترقیاتی سرگرمیوں کی وجہ سے مجھ کو یاد کرے گی. اور یہ دیکھیے گلم چینو کے طلاق کا 130 کروڑ کا اسٹیمیٹ بنایا ہو تاکہ کل کے دن اگر پھر سے اس کے اوپر کے بھی طلاق ٹوٹ جائے تو بابا نگر میں پانی نہیں آنا. 130 کروڑ روپے کی منظوری ہم نے آپ کو. ارے یہ کام مجلس کر رہی ہے. بہرحال بہت کہنا ہے, ابھی جلسے ہوں گے انشاءاللہ, اس میں آپ سے ملاقات ہوگی. بس یہی کہوں گا کہ منظم رہو, متحد رہو. ملک کے حالات بڑے خطرناک ہیں, پہلے سے زیادہ ہم کو منظم ہونا ہے, متحد ہونا ہے. مجلس کا نشان کیا ہے معلوم ہے؟ بس آپ سے یہی کہوں گا, بہت دن ہوئے, ایک زوردار نعرہ سننا. میم نیوز ویب کی تازہ ترین خبروں کے لیے لائک کریں, سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل.